बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जिस तरह बात हज़रत सय्यिदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और शान की चल रही है, क्योंकि ये अय्याम उन्हीं के अय्याम हैं और 18 ज़िलहज शरीफ उनका मुबारक दिन है। 18 ज़िलहज 53 सन्ने हिजरी को जुमा के दिन तिलावत कुरान करते हुए आपको शहीद कर दिया गया। याद रखो, आप कायनात के मजलूम तरीन शहीद हैं, बड़े बड़े शहीद हैं, मगर उस्मान गनी वो है कि जिनके घर का मुहासरा बलवाइयों ने 40 दिन तक रखा और 40 दिन तक आपके घर के अंदर आबो दाना खाने पीने की चीजें नहीं जाने दी गई। और वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यास की हालत में शहीद कर दिए गए कि जिनके पैसों से खरीदे हुए कुएं से सारा मदीना पानी पीता था और उनको भूख और प्यास के आलम में शहीद कर दिया गया कि जब मदीने के अंदर कहत साली पड़ी, आप दूसरे मुल्क से सामान खरीद कर आ रहे और जब आपको इल्म हुआ कि मदीने के अंदर कहत साली है, आपने वो बेचा नहीं बल्कि वो सारे का सारा मदीने के गरीबों में तकसीम कर दिया और आपको बेदर्दी के साथ शहीद किया कि आप तिलावत कुरान कर रहे थे, आप कुरान पाक की आयात मुकद्दिसा पढ़ रहे थे कि आपको शहीद कर दिया गया, आपका मुसला कर दिया गया। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और शान क्या है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान क़यामत के दिन मेज़ान के वक्त मेरी उम्मत के 70,000 ऐसे अफराद की सिफारिश करेंगे जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर हुकूमत में आप तकरीबन 12 साल मुसलमानों के अमीर बन के रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कलीदी काम किए, आपने जानवरों के लिए चरागाहें मुकर्रर फरमाई, आप ही ने तकबीर में आवाज धीमी कराई, आप रज़ी अल्लाह ताला ने मस्जिद में खुशबू लगवाई, जुम्आ में पहली अजान का हुक्म दिया, मुअज्जन की तनख्वाहें मुकर्रर की, मसाजिद के अंदर आजान देने वालों की जो तनख्वाहें मुतय्यन की, बाकायदा तौर पर मुअज्जर मुतय्यन किए। और आप जब मुकर्रर हुए खलीफा और पहला खुतबा देने लगे तो आप कांप रहे थे, तकरीर न कर सके। आपने फरमाया, लोगों तुम जानते हो अव्वल अव्वल घोड़े पे सवार होना कितना मुश्किल होता है, मैं जरूर आपको खुतबा सुनाऊंगा। और फिर आप वो अजीमुल मर्तबत सिहाबी रसूल हैं जो अपनी वालिदा की हयात में मुसलमानों के खलीफा बने। और सिहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का एतमाद किस कदर था आप पर कि जब बलवाइयों ने आपके घर का मुहासरा किया तो सिहाबा ने अपने नौजवान बेटों को आपकी हिफाजत के लिए भेज दिया। हजरत मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाह वजहुल करीम, आपने अपने बेटे इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन को भेजा, फरमाया कि उस्मान तक कोई ना पहुंचे।
حضرت طلحہ نے بھیجا، حضرت زبیر نے بھیجا، اور جب وہ وقت آیا کہ پیاس شدت کو پہنچی، حضرت عثمان پاک نے فرمایا لوگوں کے اندر حضرت علی پاک ہیں. لوگوں نے عرض کی حضور نہیں ہے. فرمایا ان تک پیغام پہنچا دیا جائے کہ ہم پیاسوں کو پانی پلایا جائے. اور حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کے ہاتھ پانی کے مشکیزے اندر بھجوائے. اور آپ کو جب شہید کر دیا گیا اور لوگوں نے آپ کو مسلح تک کر دیا گیا، آپ وہ پہلے فرد تھے جن کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمائے وہ بڑا قابل توجہ ہے. وہ صبح قیامت تک رہے گا. آپ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے، فرمایا لوگو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرا جرم کیا ہے؟ میں وہ ہوں جس کے نکاح میں اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں دی. میں وہ ہوں جس نے مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا. میں وہ ہوں جس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے مال خرچ کیا. میں وہ ہوں جو مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا. میں نے لوگوں کی بھلائی کے کام کیے. یاد رکھو آج تک یہ امت متفق تھی، اگر مجھے قتل کرو گے یاد رکھو کبھی بھی یہ امت اکٹھی نہیں رہ سکے گی، یہ امت تقسیم ہو جائے گی. اور پھر وہ حقیقت ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ایسے اختلافات نے جنم لیا مسلمانوں کے اندر جو آج تک ہیں. اور حضرت ابو طلحہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی تلوار قتل عثمان سے پہلے میان کے اندر تھی، مگر قتل عثمان کے بعد وہ میان سے باہر آ چکی ہے. اور فرماتے کہ قتل عثمان اس امت کا پہلا فتنہ تھا اور دجال اس امت کا آخری فتنہ ہوگا. وہ آخری فتنہ ہوگا. قتل عثمان کے بعد فتنے نکلتے رہیں گے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی اور جب بھی آپ نے مال طلب کیا، آپ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرا عثمان ابراہیم سے مشابہ ہے، فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی زمانے جہالت میں یا اسلام لانے کے بعد کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی. اور حضرت عثمان غنی کے قتل کی بات جب حضرت مولا کائنات تک پہنچی تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی مالک بے نیاز تو اس بات پہ گواہ ہو جا، میں عثمان کے قتل پر راضی نہیں تھا، میں اس پہ ہرگز راضی نہیں تھا، مجھے افسوس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی پاک یہ دلیل ہے کہ حضرت مولا کائنات اور عثمان غنی کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اگر اختلاف ہوتا تو کبھی بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو حفاظت عثمان غنی پر نہ بھیجتے، بلکہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت مدینے میں پھیلی، علی پاک آئے، آپ نے حضرت امام حسن پاک کو تھپڑ مارا کہ آپ کدھر تھے، کیونکہ جو بلوائی تھے وہ پیچھے سے دیواریں پھلانگ کے آئے تھے، دروازے کی طرف سے نہیں گئے تھے، دروازے کی طرف سے نہیں گئے تھے.
پیچھے سے دیواریں پھلانگ کے آئے تھے، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر افسوس کرتی رہی ساری زندگی۔ اور جس وقت یہ محاصرہ کیا گیا بلوائیوں نے، تاریخ نے جس کو بیان کیا وہ 600 صحابہ، کچھ لعنتی اور زندیق کہتے ہیں کہ یہ اگر عثمان غنی کے کوئی ساتھ تھا تو بلوائیوں سے مقابلے کے لیے آیا کیوں نہیں؟ مگر وہ جانتے ہی نہیں ہیں حرامی کہ وہ آئے تو تھے، حضرت عثمان غنی نے مقابلے سے منع کیا۔ امام حسن پاک کی قیادت میں آئے، طلحہ پاک کی قیادت میں آئے، تاریخ گواہ 600 کے قریب حضرت عثمان غنی سے اجازت مانگتے رہے، ہمیں اجازت دو ہم ان کا مقابلہ کریں، ان بلوائیوں کا ہم مقابلہ کریں۔ مگر عثمان غنی نے ایک جملہ کہا، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی کے شہر میں خون گرے، میں نہیں چاہتا کہ نبی کے شہر کی حرمت ختم ہو جائے، میں نہیں چاہتا میرے نبی کے شہر کا میں خون لوگوں کا ناحق بہ جائے، ناحق خون نہیں بہانا چاہتا۔ عثمان غنی وہ ہے جس نے اپنی جان دے دی، مگر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جنگ مسلط نہیں ہونے دی، کسی کا قتل نہیں ہونے دیا، اپنی جان دے دی، مگر مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتے رہے۔ یاد رکھو 18 ذی الحج کائنات میں بڑے بڑے دن منائے گئے ہیں، مگر یاد رکھو سب سے بڑا دن یہ دن ہے کہ 18 ذی الحج 53 ہجری، تقریباً 12 سال آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آپ کی تدفین کی، آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، اور آپ کے جنازے میں مولا کائنات شریک ہے، طلحہ پاک شریک ہے، اور جلیل القدر صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کے مبارک جنازے میں شریک ہیں۔ اور یہ بات بھی حضرت قتادہ پاک کہتے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیر پاک نے پڑھائی، اور اس کی وصیت حضرت عثمان نے کی تھی۔ اور ایک بات جو لکھی حضرت زبیر پاک کہتے ہیں، حضرت حذیفہ پاک بھی کہتے ہیں، کہتے جتنے لوگ قتل عثمان میں شریک تھے، وہ جتنے لوگ تھے ان کی موت عبرتناک ہو گئی۔ کوئی کوڑ زدہ ہو گیا، کوئی لنگڑا اور لولا ہو گیا، کوئی کانا ہو گیا، کوئی پاگل ہو گیا، اکثریت ان میں پاگل ہو کے مر گئے۔ کہتا اللہ نے پھر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ خود لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابن عباس فرماتے حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو آسمان سے پتھر برستے، کیونکہ لوگوں نے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں جو پہلا مقدمہ رکھا تھا وہ قتل عثمان ہی کا رکھا تھا، کہ ان لوگوں کو بلایا جائے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس لیے شہادت عثمان پر اور حضرت عثمان غنی کی حیات اور زندگی پر تنقید کرنا اور نعوذ باللہ آپ کے ایمان کے بارے میں باتیں کرنا، یہ کافر زندیق بے ایمان تو کر سکتا ہے، مگر جس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک رائی دانے کے برابر جس کے اندر ایمان ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت میں شک نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے کچھ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیوں کا انکار کیوں کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک محرک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ مانے کہ باقی بیٹیاں نبی پاک کی تھی تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی پاک نے ان بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی کو دیا۔ عثمان غنی کی صحابیت کے انکار کے چکر میں
انہوں نے نبی پاک کی بیٹیوں کا ہی انکار کر دیا۔ یہ ہے اصل وجہ، یہ ہے اصل اسلام کے دشمن۔ اور اصل یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ابن سبا کی اولاد سے، کہ جس کو حضرت عثمان غنی نے مدینے سے نکال دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا، اور اسی نے جا کے یہ سارا پروپوگنڈا کیا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اور آپ کے قتل کا۔ وہاں سے یہ بلوائی داخل ہوئے۔ تو حضرات گرامی قدر، جب تک دنیا قائم رہے گی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقروض ہے اسلام، صبح قیامت تک عثمان غنی کا مقروض ہے۔